बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। आज हम एम.ए. एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स कोड 806B यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसमें हम ज़बान और ज़बान की महारतों के मतलब पढ़ेंगे। ज़बान और ज़बान की महारतें। ज़बान का मकसद अबलाग है। हम अपने अज़ार के लिए ज़बान बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। सुनने और पढ़ने के बाद हासिल होने वाले ख़यालात का इज़हार हम बोल कर या लिख कर करते हैं। दो अफराद में अबलाग का मतलब यह है कि वो अपने ख़यालात और जज्बात और मालूमात का आपस में तबादला कर रहे हैं। ज़बान की तारीफ़ इस तरह की जा सकती है कि वह तमाम सरगर्मियाँ जो हम अपने ख़यालात के इज़हार के लिए स्कूल में अदा करते हैं, ज़बान कहलाती है। इसलिए इब्तदाई जमातों में गुफ्तगू की महारतें और पढ़ने के बाद आमादगी पैदा करने वाली सरगर्मियों पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। लिखने में महारत का अंसार दुरुस्त ज़बान अल्फाज की दुरुस्त अदायगी पर है। अबलाग का हकीकी मतलब आम बामानी अल्फाज का तबादला है जो आपस में बोले या लिखे जाते हैं। रोबन के मुताबिक मुआसर अबलाग के लिए मुतजज़िल निकात को समझना ज़रूरी है। ज़बान इंसान की बनाई हुई ज़बान तब्दील होती रहती है। ज़बान आवाज़ों का निज़ाम है। आवाज़ अल्फाज में तरतीब दी जाती है। आवाज़ों की नशोनुमा का तरीका मानी बताने में मदद देता है। आवाज़ की नशोनुमा से बामानी अल्फाज बनते हैं। अल्फाज मखसूस ढांचों में तश्कील दिए जाते हैं जिनसे मुनफरद मानी बनते हैं। फिर देखते हैं ज़बान की अहमियत। हम ज़बान के ज़रिए अपने ख़यालात तासरात दूसरों तक पहुँचाते हैं और उनके जज्बात और तासरात से आगाह होते हैं। ज़बान जज्बात के इज़हार का मुआसर ज़रिया है, इसलिए बच्चे को ज़बान सीखने के तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ज़बान की नशोनुमा एक मुसलसल अमल है जिसका सिलसिला पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाता है। बच्चा जब मदरसे में दाखिल होता है तो वह गैर से गैर रस्मी तौर पर बोलना सीख चुका होता है। मदरसे का काम उसको रस्मी तरीके पर बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना सिखाना है। इसलिए मदरसे में इब्तदाई ही से वो तमाम मशागल शामिल कर दिए जाएँ जो उसे घर में मैसर होते हैं। इब्तदाई जमातों में तदरीस ज़बान का मकसद बच्चे में बोलने की बुनियादी महारतें पैदा करना है। उम्र में पुख्तगी के साथ साथ बच्चे के ज़ीरे अल्फाज में भी इजाफ़ा होता रहता है और उसकी लसानी अदातें भी वक़्त के साथ साथ पुख्ता होती रहती हैं। इसलिए जब वो बोलता है तो वो ये समझ कर बोलता है कि वो जो कुछ कह रहा है उसको समझ भी रहा है। इब्तदा में स्कूल का माहौल बच्चे के लिए अजनबी होता है, इसलिए बच्चा अपने साथियों के साथ या उस्ताद के साथ बोलने में झिझक महसूस करता है। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि घर में बच्चा मादरी ज़बान बोलते हैं जबकि स्कूल में कौमी ज़बान बोली जाती है। इसलिए इब्तदा में बच्चा अपनी घरेलू ज़बान का इस्तेमाल करने में शर्म और झिझक महसूस करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वह न सिर्फ कौमी ज़बान सीख जाते हैं बल्कि उनके ज़ख़ीरा अल्फाज में भी इजाफ़ा होता है। और उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वह ज़बान को आमोज़श के लिए बच्चे में सीखे के लिए आमादगी पैदा करे। ज़बान की नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले अवामल, इसमें जो सरफ़हरिस्त है वो माहौल। बच्चे के ज़बान का पहला नमूना घर होता है, जहाँ वो अपने वालिदैन, बहन भाई और घर के दूसरे अफराद को बोलते हुए देख कर और सुनकर बोलना सीखते हैं। इसलिए ज़बान की नशोनुमा पर घर का माहौल, माशरती तबक़ाती नज़रियात, फ़र्क़ात भी असरअंदाज होते हैं। घर में जिस तरह बड़े बोलते हैं इसी तरह बच्चा भी बोलना सीखता है। वो बच्चे जिनकी घरेलू, इक़्तिसादी, समाजी हालात पसमानदा हों, उनका बच्चों की लसानी नशोनुमा ज़्यादा बेहतर नहीं होती। इसके अलावा वो बच्चे जो गंजान आबाद इलाकों में रहते हैं वो अपने समाजी माहौल से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और मुकामी ज़बान बोलने में बहुत जल्दी सीख जाते हैं। उनके पास मुकामी ज़बान में ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर है इनफ़रादी इख्तलाफ़ात। ज़बान की नशोनुमा पर असरअंदाज होते हैं। बाज़ बच्चे कम वक़्त में बहुत तौर पर ज़बान की महारत हासिल कर लेते हैं और बाद में लसानी नशोनुमा का अमल सुस्त और पसमानदा रह जाता है। ज़बान की नशोनुमा पर जिनसी इख्तलाफ़ात भी असरअंदाज होते हैं, गो कि इनमें से बहुत से इख्तलाफ़ात सकाफ़ती होते हैं। पढ़ने के लिए आवाज़ बलूगत से मुतासिर होती है। बच्चे आम तौर पर ज़्यादा जल्दी सुनते हैं, इसलिए सुनने की महारत
پڑھنے کے تعامل سے مشروط ہے، لہذا پرائمری سطح کے اساتذہ کو زبان کی تعلیم کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ اس کا علم ہونا ہے کہ زبان کی نشوونما کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ زبان کی نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل درج ذیل ہیں: فطری صلاحیتیں، انفرادی اختلافات اور تعلم پر اس کے اثرات پر تمام ماہرین نفسیات یکساں طور پر متفق ہیں، اور ان انفرادی اختلافات کا بچوں کے سیکھنے کی رفتار پر اثر نمایاں ہوتا ہے۔ زبان کی نشوونما کے سلسلے میں بھی انفرادی فرقوں کی اہمیت مسلم ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے جو چست اور ہوشیار ہوتے ہیں عموماً زیادہ بولتے ہیں، جو بچے سست اور رنجیدہ ہوتے ہیں عموماً کم بولتے ہیں۔ انفرادی اختلافات کی وجہ سے بعض بچوں میں اس بات کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے وہ کسی چیز پر زیر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں اور کسی چیز کے بارے میں بہترین راہ دے سکتے ہیں۔ جسمانی صحت انسانی زندگی اور اس کی ترقی پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ صحت مند بچہ خود اعتماد ہوتے ہیں اور زندگی میں ہر کام زیادہ جوش و جذبے سے کرتے ہیں۔ ایک صحت مند بچہ بیمار بچے کے مقابلے میں جلد لسانی مہارتیں حاصل کر لیتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جسمانی کمزور صحت کی وجہ سے بچوں میں خود اعتمادی نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس صحت مند کی زندگی میں اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، لہذا زبان کی نشوونما کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے۔ صحت مند بچہ کمزور بچے کے مقابلے میں جلد لسانی مہارتوں پر ملکہ حاصل کر لیتا ہے۔ پھر ہے تعامل کے لیے منصوبہ۔ زبان دانی کے تجربات کو منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بچوں کی گروہ بندی کر دی جائے یا انہیں جوڑوں میں کام کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ کام کرنے کے لیے زیادہ متحرک ہوں گے اور روزمرہ سرگرمیوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ زبان کی سرگرمیاں بنیادی طور پر مہارتیں سرگرمیاں جن کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد کا کردار یہ ہے کہ چاہے وہ ایسی سرگرمیوں کا انتخاب کرے جس میں تمام بچوں کو مشق کے لیے مناسب مواقع مل سکیں۔ اگر طالب علم کی زبان ابلاغ میں مشق کی ضرورت ہے تو استاد کو ایسی سرگرمیوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو طالب علم کو اجازت دے۔ بحث اور گفتگو پر عبور حاصل کرنا، رسمی اور غیر رسمی بات چیت پر یا رپورٹ کرنا، ڈرامائی سرگرمی میں شرکت کرنا، تلاوت کی سرگرمی میں شرکت کرنا۔ اگر طالب علم کو تحریر یا ابلاغ میں مشق کی ضرورت ہو تو کے مطابق اساتذہ مدرج ذیل سرگرمیوں کا انتخاب کر سکتے ہیں: نوٹس، خاکے اور رپورٹ لکھنا، خطوط لکھنا، ڈرامے اور کہانیاں لکھنا، خلاصے لکھنا، اشتہارات لکھنا، ڈائریاں، تاریخی واقعات لکھنا۔ استاد کو ایسی سرگرمیوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو زبان دانی کی مشق میں معاون ثابت ہوں۔ مثلاً اگر طلباء کی زبان یا ابلاغ کے لیے مشق کی ضرورت ہے تو استاد کو ایسی سرگرمیوں کا انتخاب کرنا جو طلباء کی بات چیت پر عبور حاصل کرنے میں محدود ہوں۔ ابلاغ کے دو اہم عناصر بولنے اور سننے، ان دونوں کی مشق کے لیے گروپ ورک ضروری ہے۔ فن زبان کے اجزائے ترکیبی: دا لینگویج آرٹس کمپوننٹس، سماعت کی اپروچز، سماعت کے لیے سننے کے الفاظ کو ڈیکوڈ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم علامتیں آوازیں سنتے ہیں، یہ علامتیں آوازیں فونیم کہلاتی ہیں۔ جب فونیم ایک سانچے میں ملیں تو وہ معارفین بنتی ہیں۔ معارفین دراصل الفاظ کی اکائی ہے جو ایک خاص ترتیب میں مل کر جملے بناتی ہے۔ اگر افراد فونیم میں امتیاز نہ کر سکے تو کوئی بھی انہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے کیا کہا۔ طالب علموں میں سماعت کے امتیاز کی وجہ سے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں اور یہ امتیاز ہی بلوغت کا موضوع ہے۔ طالب علم اس وقت تک سماعت کی نشوونما نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ 8 سال کے نہ ہو جائیں۔ کمزور سماعت اور پڑھنے میں مثبت تعلق ہے وہ بچے جو صحیح سن نہیں سکتے، بہترین پڑھ نہیں سکتے۔ پھر سماعت کے درجے: آڈنگ، یہ سماعت کا سب سے بلند درجہ ہے۔ آڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ فرد نے جو کچھ سنا وہ اسے سننے کے بعد اس پر تنقید سوچ کے قابل ہے یا نہیں۔ بغور سننا، لیمچ کے مطابق یہ آڈنگ سے کم تر درجہ ہے۔ اس میں فرد آواز کی شناخت کرتا ہے، اس لیے اس میں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماحول بھی سننے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کمرہ جماعت کا درجہ حرارت، طلباء کی توجہ، شور، مختلف اوقات بھی سماعت کو متاثر کرتی ہیں۔ سامع کے لیے آرامدہ نشست اچھی سماعت میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پھر ہے سننا، یہ سماعت کا سب سے نچلا درجہ ہے جو مختلف طبی عناصر سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ سننے کے مسائل میں زیادہ شور کی وجہ سے کان خراب ہو جاتے ہیں یا مختلف کھیلوں کے دوران چوٹ وغیرہ لگنے سے بھی سماعت متاثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گانا لگاتا باسکٹ بال کھیلنے والے افراد جب گیندوں کو پاؤں سے کک لگاتے ہیں تو وہ بھی ان کی سماعت متاثر کرنے کا خدشہ ہے۔ سماعت کی نشوونما کے لیے تدریسی تجربات: نظم خوانی، استاد کو مشاور نظم ترنم کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور طالب علم اس پر نہ پڑھی جانے والی لائنوں کو پر کریں۔
کہانی سننا یا سنانا۔ استاد کمرہ جماعت میں کہانی سنائے اور طالب علم اس کہانی سے متعلقہ تصویروں کا مشاہدہ کریں تاکہ طالب علم یہ بتا سکے کہ کون سی تصویر یا ان کے حصے کہانی میں نہ تھے۔ اس کے علاوہ استاد کہانی کی ترتیب کے مطابق تصویروں پر ترتیب دینے کی سرگرمی بھی کروا سکتا ہے۔ استاد طالب علم کو کہانیاں اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے۔ مختلف آوازوں کی ریکارڈنگ۔ استاد طالب علموں کو مختلف آوازیں جیسے جانوروں، پرندوں وغیرہ کی آوازیں کمرہ جماعت میں سنائے اور ہر آواز کے بعد ان سے پوچھے کہ انہیں کون سی آواز سنی۔ تاثرات کا اظہار۔ کہانی سنانے کے بعد استاد طالب علموں سے ان کے جذبات پوچھے کہ کہانی کے دوران انہوں نے کیا محسوس کیا، کون سا کردار انہیں اچھا لگا اور کس کردار سے ان کو ہمدردی محسوس ہوئی، ان کے خیالات میں کون سا کردار برا تھا۔ جملے سنانا۔ استاد طلباء کو فعل ماضی، فعل حال کے جملے سنائے، ان میں معنی کے لحاظ سے فرق بیان کرنے کے لیے کہے۔ بحث ریکارڈنگ کرنا یا بحث ریکارڈ کرنا۔ استاد کمرہ جماعت کسی موضوع پر ہونے والی بحث کا ریکارڈ کرے اور طلباء کو سنائے تاکہ وہ اپنی گفتگو کو سننے کے بعد تنقید کر سکیں۔ بولنا سکھانے کے لیے اہم عناصر۔ اورل لینگویج ڈیولپمنٹ۔ تدریسی زبان دانوں نے بولنے کی بڑی اہمیت دی ہے۔ لسانی نشوونما کا بہترین ذریعہ بولنا ہے۔ زور کلام اور قوت اظہار اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تلفظ کی اصلاح، عرائب، اخراج، حروف کی تصحیح بھی بولنے سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ اس طرح معنی ابہامات جو لفظوں اور حرکات میں پائے جاتے ہیں بولنے ہی دور ہوتے ہیں، یعنی صرفی و نحوی اصولوں کے عملی مفاد کا پتہ چلتا ہے۔ زبان کی دستری مافی ضمیر کے اظہار، جھجک کا دور کرنا اور اس میں روانگی اور تسلسل پیدا کرنا ہی ممکن ہے۔ بولنے سے ہم خیالات میں ربط، کام میں صفائی یا وضاحت اور موزونیت الفاظ کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ ذخیرہ الفاظ میں وسعت اور معلومات میں مسلسل اضافہ بولنے سے ہی ہوتا ہے۔ بولنے کی صلاحیت سے طلباء میں بعض ذہنی اور نفسیاتی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، مثلاً شعور، ادراک کی نشوونما، ارتکاز، توجہ، تیزی توجہ اور حاضر دماغی وغیرہ وغیرہ۔ بولنے سے ہم جمالیاتی حس کو بھی ترقی دے سکتے ہیں، یعنی اس کی وسعت، خیال اور لطافت زبان کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بولنے سے بالخصوص اونچا بولنے سے تلفظ، تفصیل، روانی، لہجہ، مد و جزر، صوت، مؤثر طرز ادا، مفہوم کے لحاظ سے ادراک، معنی، الفاظ، تشریح، توضیح، محاورات و مرکبات، عبارات کا مرکزی نقطہ، ذخیرہ الفاظ کی توجیہ اور الفاظ کے استعمال کے لیے بولنا اہم عنصر ہیں۔ لسانی مہارتوں کی نشوونما کے اصول۔ پرنسپلز فار اورل لینگویج ڈیولپمنٹ۔ لیملیچ نے لسانی مہارتوں کی نشوونما کے لیے ایلیمنٹری اساتذہ کے لیے درجہ ذیل اصول تجویز کیے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1، کلاس روم میں نشستوں کی ترتیب اس طرح ہو کہ بصری اور لسانی تعلق قائم کرنے میں آسانی ہو۔ کلاس میں بحث کے دوران طلباء کی نشست اس طرح کہ انہیں بولنے اور سننے کی سہولت میسر ہو۔ نمبر 2، نمونے کے ذریعے استاد طلباء کو بولنے اور سننے کے لیے تیار کرے۔ نمبر 3، کمرہ جماعت میں ماہر لسانیات یا ٹیپ ریکارڈنگ کا انتظام کیا جائے تاکہ طلباء سن کر بولنے کی مشق کر سکیں۔ نمبر 4، سننے اور بولنے کی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے مختلف سرگرمیوں کی منصوبہ بندی۔ 5، کمرہ جماعت کا ماحول تقریر یا گفتگو کے لیے محرک ثابت ہو۔ پروگرام کی منصوبہ بندی کرتے وقت طلباء کے ذاتی تجربات کو مد نظر رکھا جائے۔ صبح کی مشق کے علاوہ غیر رسمی گفتگو کے لیے وقت صرف کیا جائے۔ سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز۔ سمعی اور لسانی مہارتوں کے لیے درجہ ذیل سرگرمیاں تجویز دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، ڈرامہ۔ طلباء کو کھیل، سوانگ، کرداری نگاری ڈرامے میں حصہ لینے کے لیے متحرک کریں۔ فنی تجربات۔ نمبر 2، طلباء فن آرٹ کی سرگرمی میں حصہ لے کر اپنے تجربات بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، چھوٹا گروہی تعامل۔ طلباء کا کسی مسئلے کے حل یا کسی منصوبے کی تکمیل کے لیے چھوٹے گروپ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 4، انٹرویو کرنا۔ طلباء جوڑوں کی شکل میں انٹرویو کر سکتے ہیں اور انٹرویو ریکارڈ کر کے کلاس کے بعد اپنے ساتھیوں کی گفتگو سن سکتے ہیں۔ نمبر 5، کہانی سنانا۔ طلباء کہانی سن کر اور پڑھ کر دوسروں کو سنا سکتے ہیں۔ نمبر 6، پتیلیاں بنانا۔ بچے ہاتھ کی بنی ہوئی پتیلیاں ڈرامے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، گانا۔ طلباء اپنے پسندیدہ الفاظ اور نظم میں گانا گا سکتے ہیں۔ ہم آواز پڑھنا۔ طلباء اسباق، نظمیں، پہاڑے، گنتی ہم آواز ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ چھو کر بتانا۔ بچے کسی بھی چیز کو چھو کر اپنے تاثرات بتا سکتے ہیں، مثلاً گرم، سرد، نرم، کھرا، ہموار وغیرہ۔ سننا اور بتانا۔
آمادگی پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ ریگان کے مطابق طلباء کے لیے آمادگی پر اثر انداز ہونے والے بہت سے عوامل ہیں، جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں: بصری نقائص، سمعی نقائص، ذہنی پس ماندگی، معاشرتی اور جذباتی آمادگی، تجرباتی پس منظر۔ جب طلباء علم کے اندر پڑھنے کے لیے آمادگی کا فقدان ہو تو استاد کو چاہیے کہ وہ ان کے ان مسائل کے اندر آموزش تجربات پیدا کرے اور مختلف ذریعوں سے انہیں پڑھانے کے لیے آمادہ کرے تاکہ ان کی صلاحیتوں کی رہنما ہو سکے۔ بصری و سمعی نقائص کو دور کرنے کے لیے استاد کو زیادہ سے زیادہ سرگرمیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آمادگی پیدا کرنے کے لیے چند ایک سرگرمیاں: تفریح اور تعلیمی سیر اس میں سرفہرست ہے۔ مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرواؤ تاکہ تبادلہ خیال کرنا، تصویریں دیکھنے کے بعد ان پر بحث کرنا، استاد سے کہانی سن کر لطف اندوز ہونا، کہانیوں پر ڈرامہ کرنا، الفاظ کا تصویر کے ساتھ جوڑنا، پڑھنے کے لیے آمادہ کرنے والے کھیل کا کھیلنا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر اس کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں کیجیے گا تاکہ میں اس کا آپ کو جواب فراہم کر سکوں۔ اگر میرا یہ لیکچر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔